वाले मोहम्मद। खुशबूदी खालिद वालम सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुशबूदी वारिस से अज़ा इमाम ज़मान इस्लाम की खुशबूदी के लिए सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले दुआ कर लेते हैं अमीर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के ताबूत की ज़ियारत इंशाअल्लाह बरामद होगी। आप सबको खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें इस दर से वाबस्ता किया है और आज हम अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, अपनी परेशानियों और मुश्किलात को दूर करने के लिए और दुनिया और आखिरत की कामरानियों के लिए आज हम जिस शहजादे को वसीला बनाएंगे वो हुसैन के घर का चश्म चराग अली अकबर अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती को हम वसीला बना के दुआ करते हैं। पाक परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम इस ज़िक्र को, इतने बड़े गम को जो जनाब सैयदा के घराने का बहुत बड़ा गम है, इस गम को सही तरह से अपने अंदर उतार सकें और हमें इस काबिल बना के हमारी ये अज़ादारी इमाम इस्लाम के ज़हूर से मुत्तसिल हो जाए। हमें ऐसे अज़ादार बना के जनाब सैयदा हम पे राज़ी हो जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता या पालने वाले जो मोमनात यहाँ मौजूद हैं, इनके घरों में और यहाँ पे जो मरीज़ हैं, हम सब की रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा। एक चीज़ मैंने अर्ज़ करनी थी कि नाम के हवाले से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि नाम लेके हमारे लिए दुआ नहीं की गई या दुआ करते हुए हमारा नाम नहीं लिया गया। तो इन बातों में परेशान ना हुआ करें, ये हमारी मारिफत की कमज़ोरियाँ हैं। ऐसी बातें हमारी मारिफत की कमज़ोरी को ज़ाहिर करती हैं, क्योंकि जिन हस्तियों को हम ये समझ कीता है हमारा कि वो हमारे दिलों की जानती हैं, वो ये फरमाती हैं, हमारे ज़माने का इमाम और मासूमीन फरमाती हैं कि तुम्हें अपनी हाजात ज़बान पे लाने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तुम्हारी मुश्किलात से वाकिफ़ हैं। और जब कह दिया जाता है ना कि यहाँ बैठी हुई जितनी मोमिनात, इनके घरों में, इनके जानने वालों में जो मरीज़ हैं, उन सबको सेहत अता फरमाओ, तो फिर अलग अलग नाम लेना ये तो मुश्किल अमर है कि अब हर खातून उठ के मुझे एक पर्ची दे दे, उसमें 4 नाम लिखे हों, हर किसी की ख्वाहिश होगी। तो नाम लेने से कोई हर्ज नहीं है कि उसके बगैर भी अगर हम अमूमी तौर पे कह दें तो उनको तो ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है जिनको हम इमाम मानते हैं। तो इतना काफ़ी होता है कि अगर अमूमी तौर पे सबके लिए दुआ हम नीयत में कह लेते हैं तो ये काफ़ी होता है। तो या पाक परवरदिगार हमारी वो हाजात जो हम बयान नहीं कर सकते लेकिन तू जानता है, तो अलीम बेज़ात सदूर है। आज के इस शहजादे की पुरदर्द शहादत का वास्ता जिसने दीन की खातिर, तेरी खातिर, तेरे दीन की खातिर अपनी जवानी को लुटा दिया, उस शहजादे का वास्ता कि हमारी जितनी भी दुनिया और आखिरत की परेशानियां हैं वो दूर फरमा, और उस मोहब्बत का वास्ता जो अली अकबर अलैहिस्सलाम को ए परवरदिगार तेरे से है और तुझे शहजादा अली अकबर से जो मोहब्बत है, हम उस मोहब्बत को वसीला बना के दुआ करते हैं कि हमें आले मोहम्मद की हकीकी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका ये अज़ाखाने ता क़यामत आबाद व शाद रहे, जिन्होंने ये अज़ादारी में जितना हिस्सा लिया, हत्ता कि कोई चल के आके सिर्फ मजलिस अज़ा में बैठ भी गई तो वो भी एक हिस्सा है। हिस्सा वही नहीं होता कि आप खर्च ही करें या आप किसी काम में शिरकत, आपका आ जाना भी अज़ादारी का हिस्सा है कि आपने अज़ादारी में अपना हिस्सा डाला, आपने अपनी शिरकत की। तो ये भी जो है इस दर पे किसी भी छोटी मामूली अमल को भी ये हस्तियाँ ज़ाया नहीं करती, मामूली से मामूली काम की भी अजर देती हैं। तो हो सके तो इससे ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में मजालिस को पा करें, इमाम बारगाह की मजलिस में शिरकत करें। ये नहीं है पूरा वक्त जो है हमारा ये जो 2.25 महीने हैं हमारे अज़ादारी में ही गुजरने चाहिए। सिर्फ ये 10 दिन की बात नहीं है, बल्कि वो परवरदिगार हमें हमारी पूरी ज़िंदगी हम हर सांस के साथ अज़ादार रहें और ये अज़ादारी के सिलसिले और ये अज़ाखाने क़यामत तक आबाद व शाद रहें। और इन मजालिस को हम सब के मरहूमीन के लिए, बानियाने मजलिस,
جو منتظمین ہیں ان کے مرحومین اور جو شرکت کرتی رہی ان کے مرحومین سمیت میرے ہم سب کے مرحومین کے لیے اس کو توشہ آخرت قرار دے، اور اس ذکر کے صدقے سے ان ہمارے مرحومین کی قبروں کو پنجتن پاک کے نور سے منور فرما، اور ہم سب کے مرحومین کو باب الحسین سے جنت میں داخل ہونا نصیب ہو، اور ہمیں باب الحسین سے وابستہ کر دے۔ ہم میں سے جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن اسباب نہیں ہے، تو مسبب الاسباب ہے اور تو اسباب کا محتاج بھی نہیں ہے، تجھے تیری ان حجتوں کا واسطہ کہ جن کے ذکر کو تو نے بلند فرمایا ہے، ان حجتوں کے روزے بھی ہمیں دکھا اور بار بار دکھا، حج کی سعادت نصیب فرما، عمرے کرنا نصیب فرما۔ یا رب العزت محمد و آل محمد کا صدقہ ہماری عزاداری کو ہماری غلطیوں سے درگزر فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ایک مرتبہ روح مقدس علی اکبر علیہ السلام میں پیش کرنے کے لیے بہترین سورۃ فاتحہ ان کی خدمت میں ہدیہ میرے روح مقدس سے علی اکبر علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد، الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ روز محشر ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام کو پہچان لیں اور ان کی اطاعت کریں اور ان کی حقیقی معرفت حاصل کریں۔ یہی وہ مقصد حیات ہے جس کے لیے انسان کو خلق فرمایا ہے اللہ نے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانا ہو۔ زمانے کا امام ہی واحد وہ ہستی ہے، وہ حجت خدا ہے جو انسان کو خدا تک پہنچا سکتی ہے، وگرنہ ادھر ادھر کے راستے جو ہیں وہ خدا سے دور کر دیں گے۔ اور خدا نے انسان کو خلق اس لیے فرمایا ہے کہ اس لیے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ عبادت تبھی کریں گے جب اس کی معرفت ہوگی، اور وہ معرفت صرف امام کے وسیلے سے ہی ہو سکتی ہے۔ جنہوں نے اس راستے کو اپنا لیا، اللہ نے ان کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ دنیا والے چاہیں بھی جتنا زور لگا رہے ان کی عظمت کو کم نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں من سخط الناس برضا اللہ، کہ جو کوئی اللہ کو راضی کرے، من طلب رضا اللہ، جو اللہ کی رضا کو طلب کرے، بسخط الناس، لوگوں کو ناراض کر کے، کفاہ اللہ، تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی جس نے اللہ کو راضی رکھنا مقصد بنا لیا، مخلوق کی پرواہ نہیں کی، تو اس کے لیے پھر اللہ ہی کافی ہے، اسی مخلوق سے بچانے کے لیے وہی کافی ہے۔ اور جو کوئی اللہ کو ناراض کر دے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، وکلہ اللہ، تو خدا اس بندے کو اس مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ اب میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں، تم جانو تو وہ مخلوق جانے۔
توجہ فرمائی آپ نے. یہی ہمیں درس کربلا سے ملتا ہے. کربلا کا ایک ایک شہید ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی پرواہ کرو. اللہ دیکھو کس چیز میں راضی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن کبھی جب کوئی ایسا موقع آتا ہے نا کہ اللہ اور مخلوق دونوں کے درمیان مقابلہ جب آ جاتا ہے تو پھر ہم وہاں پہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ہم اپنے معاشرتی تعلقات کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے خاندانی تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، تب ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مثلاً ایک مثال ہے کہ اس میں ہم اس طرح کا رستہ شیطان ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اس سے تمہارا دین بھی بچ رہا ہے، اس سے خدا بھی راضی ہے، تمہاری دنیا بھی ہو رہی ہے. اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے دین اور دنیا دونوں کو رکھ لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. جیسا کہ دیکھیں نا، ایک عام سی مثال ہے کہ آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میں صرف ایک چیز بتا رہی ہوں. اب دین پہ کوئی کسی کو مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ کوئی نفل پڑھے، کوئی روزے کی منت مانے، کوئی تسبیح درود کی مانے، اس طرف نہیں جائیں گے. یہ کہا جائے گا جی آپ اپنے بچوں کی ترقی چاہتے ہیں تو ان سب کے نام لکھ کے سورہ یاسین میں رکھ دیں، آپ کے بچے بڑی ترقی کریں گے. اب آپ جی بڑے دیندار بھی بن گئے. ہم نے قرآن میں اپنے بچوں کے نام رکھ دیے. خود کوئی حرکت نہیں کرنی کہ ہم نے اولاد کی تربیت کے لیے جو دعائیں ہیں، جو نمازیں ہیں وہ پڑھنی. یعنی ہم نے دنیا کو اپنی وہ جو ہے دین جو ہے اس کو بھی رکھ لیا، اور ہم نے اپنی سستی غفلت کو بھی رکھ لیا. ہم ادھر بھی کامیاب ہو گئے. یا جیسے شادی بیاہ کے موقع پہ اب ہم نہیں دیکھیں گے کہ امام ناراض ہیں یا نہیں ہیں، ہم جیسا چاہیں گے ویسا لباس پہنیں گے. دنیا داری کے لیے نہیں ایسا حجاب کر کے بیٹھ جائیں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ بات ہو جائے گی، وہ بات ہو جائے گی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، دنیا کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں کربلا والوں نے درس یہ دیے کہ ہر صورت میں اللہ کو راضی رکھنا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرنی. کربلا والوں نے خود بھی یہی کیا ہے، انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی. اور جو حقیقی معنوں میں کربلا سے وابستہ ہوا اس کو بھی یہی انعام ملا. اب امام خمینی جو ہیں انہوں نے لوگوں کی مخالفتیں مول لی لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا. تو اللہ نے لوگوں کے دل میں امام خمینی کی کتنی محبت ڈالی کہ جب آخری وقت تھا امام خمینی کے لیے، جب اعلان ہوا کہ خون کی ضرورت ہے، تو باہر لوگوں کا ہجوم تھا. لوگ پیٹ رہے تھے کہ میرا خون لے لو، میرا خون لے لو. یہ تھی وہ محبت جو اللہ نے، کیونکہ امام خمینی نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا. اور جو رضا پہلوی تھا وہ لوگوں کو خوش کرتا تھا، امریکہ کو خوش کرتا تھا، طاغوت کو خوش کرتا تھا. تو اللہ نے اس کو بھی پھر لوگوں کے حوالے کر دیا. اس کا آخری وقت کیسا تھا؟ اس کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، بالآخر اس کی موت گٹر میں واقع ہوئی. یہ نتیجہ دنیا کو خوش کرنے کا. تو ہمیشہ آپ نے اب یہ درس لینا ہے کہ ہم نے جو 10 دن یہاں عزاداری کی ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے امام کس چیز پہ خوش ہے. ہمارے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ دنیا چاہے مذاق بنائے چاہے نہ بنائے، یہ جو مرضی کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کربلا کے تمام شہداء کا ہمارے لیے یہی درس ہے، اور یہی درس ہمیں جناب علی اکبر علیہ السلام کی سیرت میں سے بھی ملتا ہے کہ مولا علی اکبر علیہ السلام نے ہر لمحہ خدا سے محبت کی ہے. ہم مصائب کو سنتے ہیں نا شہزادہ علی اکبر کے، تھوڑے سے میں ان کی خصوصیات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں. کوئی بچی جو 18 سال کی ہو، کوئی بچہ جو 18 سال کا ہو، اس کے اندر کتنی رغبت ہوتی ہے سخاوت کرنے کی، یا اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کی، یا عبادت کی. تو اس شہزادے کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اس شہزادے کی سیرت ایسی تھی کہ شہزادہ علی اکبر کی سخاوت مشہور تھی. اب اتنی سی عمر میں جوان بچوں میں اتنا رجحان نہیں ہوتا کہ وہ سخاوت کریں یا دسترخوان بچھائیں یا اللہ کی طرف ان کا اتنا عشق الہی اس طرح سے وہ اس سے لبریز ہوں. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر نے جب دسترخوان بچھاتے تھے اتنا وسیع دسترخوان ہوتا تھا. اور سیرت کو ذرا غور سے سمجھیے گا تھوڑا سا، میں نے جوان بچیوں کے لیے، کہ اب یہ نہیں ہے کہ گھر میں دسترخوان بچھا ہے، یہ شہزادہ علی اکبر کا دسترخوان ہے، یہاں سے سب کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہے. روایت ملتی ہے کہ شہزادے جو تھے جناب علی اکبر، جو بھی مہمان آتا تھا وہاں کھاتا تھا تو آپ اس کو دروازے تک خدا حافظ کہنے جاتے تھے، اور ننگے پاؤں، یہ آپ ننگے پاؤں ہر ایک کے لے جا رہے ہیں اور خدا حافظ کہتے جا رہے ہیں. اتنی عزت مہمان کو دے رہے ہیں.
کہ یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں جوتے بھی پہنوں، اٹھ رہے ہیں جو جا رہے ہیں پیچھے پیچھے اس کے جا کے اس کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے دسترخوان پہ آئے، آپ کا شکریہ۔ یہ علی کا پوتا۔ تو جب لوگ یہ دیکھتے تھے اس محبت کو، اس اخلاق کو، تو مدینے کے لوگ بہت حیران ہوتے تھے۔ وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ شہزادہ کون ہے، یہ کون شہزادہ ہے جو اتنا سخی ہے اور اس کا اخلاق اتنا بلند ہے، ہر چھوٹے کو بھی خدا حافظ کہہ رہا ہے، ہر بڑے کو بھی خدا حافظ کہہ رہا ہے، اور اس طرح سے یہ شہزادہ ہے کون؟ تو لوگ بتاتے ہیں یہ اسی علی کا پوتا ہے جس کو ممبروں سے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ لوگ بتاتے یہ اسی علی کا پوتا ہے جس کو ممبروں سے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ان کو اتنا، ان لوگوں میں بیداری آ جاتی، وہ اتنے پریشان ہو جاتے، وہ دوڑتے ہوئے مولا حسین کی خدمت میں جاتے اور جا کے معافیاں مانگتے۔ تو کیا کمال دکھایا علی اکبر کے دسترخوان میں کہ بغض علی کو حب علی میں بدلتا تھا۔ اس دسترخوان کا کمال یہ تھا کہ وہ بغض علی کو حب علی میں بدل دیتا تھا۔ اور ایک اور سیرت کا پہلو یہ تھا کہ جناب علی اکبر، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ رات کے وقت جو مسافر ہوتے تھے ان کی کھانے پانی کا انتظام کرنے کی طرح ہوٹل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا، تو لوگ اپنے گھروں میں چراغ روشن کرتے تھے کہ جس مسافر کو بھی ضرورت ہے آئے ادھر آ کے آرام کرے، کھانا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، اور پھر وہ اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے، رات تک یہاں پہ وہ آرام کرے۔ تو لوگ ایسا کوئی ہفتے میں ایک دن اپنے گھر میں وہ شمع روشن کرتا تھا، چراغ روشن کرتا تھا، کوئی ہفتے میں 2 دن، لیکن تاریخ نے بتایا کہ یہ سخی شہزادہ علی اکبر، ان کے گھر میں وہ چراغ مستقل ہر روز، ہر رات وہ چراغ روشن ہوتا تھا۔ کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ علی اکبر کے گھر میں چراغ روشن نہ ہو، جہاں مسافر پوری رات رہتے تھے۔ اسی لیے تو جب جناب علی اکبر کو جب رخصت کرنے لگے تھے تو کیا کہا تھا مولا حسین نے کہ اے خدا گواہ رہنا، میں اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں اور خلق میں، یعنی صورت میں اور سیرت میں میرے جد رسول اللہ جیسا ہے۔ رسول اللہ کا اخلاق چھپا ہوا ہے کسی سے نہیں، دشمن تک رسول اللہ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، حتیٰ کہ خدا نے قرآن میں یہ مہر لگا دی کہ اے تمام قیامت تک کے لوگوں سن لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیسا اخلاق ہوگا رسول کا کہ خدا کہہ رہا ہے۔ تو اسی رسول کے عین ہی شبیہ تھے علی اکبر۔ عموماً اولاد باپ دادا پہ جاتی ہے، کہہ دیتے ہیں نا یہ اپنے دادا پہ لگ رہا ہے، یہ اپنی دادوں پہ لگ رہی ہے، یہ بچی اپنی، لیکن علی اکبر کا کیا کمال ہے کہ وہ صرف صورت میں نہیں، وہ سیرت میں بھی رسول اللہ پہ تھے، اور اس قدر ان کے چہرے پہ ایک نورانیت اور ایک معصومیت تھی کہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا نصرانی، اس نے اسلام قبول کیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہ مدینے آیا، آ کے کہتا ہے کہ میں نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے میں نے اس کی زیارت کر لی، اس رسول کی زیارت کر لی۔ اب رسول اللہ تو دنیا سے ظاہراً جا چکے تھے، تو وہ مایوس ہوا، پریشان ہوا، تو کسی شخص نے اس سے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسے گھر میں لے کے جاتا ہوں جو حسین کا گھر ہے، جو رسول کے نواسے کا گھر ہے، اور حسین کو اللہ نے ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو ہو بہو اپنے جد رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ صلی اللہ محمد وآلہ علی ابن حسین پہ بلند کر صلوات۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے، دل تو تھا کہ میں علی اکبر علیہ السلام کی کچھ سیرت آپ کو بتاتی، کچھ آپ کو پہچان ہوتی کہ صرف مسائل ہی کی تک آپ کی ذات اقدس محدود نہیں ہے کہ صرف آپ کے مسائل سنے جائیں۔ ذرا آپ یہ تو دیکھیں کہ 18 سال کی جو تربیت ہے، جو 18 سال کی زندگی ہے، جو علی اکبر کو علی اکبر بناتی ہے، وہ 18 سال کس طرح کے تھے کہ ایک 18 سالہ جوان میدان جنگ میں جاتا ہے۔ اب میں زیادہ سیرت کی وضاحت نہیں کر سکتی، تو اسی طرح سے قافلہ جب جا رہا تھا تو واقعات کچھ ایسے ملتے ہیں کہ جن سے سمجھ میں یہ چیز آتی ہے کہ علی اکبر کو اپنے بابا سے اتنی محبت تھی کہ محبت کا لفظ چھوٹا ہے، عشق تھا اپنے بابا سے، اور اس لیے نہیں تھا کہ وہ میرے بابا ہیں، اس لیے عشق تھا کہ میرا بابا وقت کا امام ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جب ایک منزل آئی، جس طرح سے حضرت اسماعیل کا آپ سنتے ہیں نا
حضرت اسماعیل کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو خواب آیا، کیا خواب آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ آپ لوگ تو بہت ہی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا علی ابن حسین پہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے آپ جتنا بھی تھکی ہوئی ہیں، جتنی ماشاء اللہ صبح سے آپ نے ایک ڈیوٹی دی ہے کہ آج آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور آپ بیوی کا بچوں کا پرسہ دینے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ زینب عالیہ سے زیادہ نہیں تھکی، آپ سکینہ سے زیادہ نہیں تھکی، آپ اس گھر کے بچوں سے زیادہ تھکی ہوئی نہیں ہیں. ان بچوں کی کیا حالت ہے آج کے دن؟ وہ پیاسے ہیں، وہ پیاسے ہیں، نہ انہوں نے کچھ کھایا ہوا ہے، نہ ان کے پاس کچھ پینے کو ہے، نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے، لیکن وہ کربلا میں موجود ہیں، وہ اپنے امام کی اطاعت میں موجود ہیں. جو کربلا میں مصیبتیں آئیں گی انہوں نے برداشت کرنی ہے، انہوں نے صبر کرنا ہے. آپ تاریخ اٹھائیے کربلا کی، کوئی ایک جملہ کسی بچے کا دکھا دیجئے، کسی بچے کا. میں کہتی ہوں حسین اور حسین کے بچے نہیں، ابھی آپ صحابہ کے بچے، بنی ہاشم کے بچے، ان کا ایک جملہ دکھا دیجئے جو اپنی ماں سے کسی بچے نے کہا ماں ہم یہ کسی مصیبت میں آ گئے، ماں کاش ہم نہ آئے ہوتے. توجہ کیا کریں ان چیزوں پہ. کسی بچے کا بھی جملہ، یہ دشمن جتنی بھی تاریخ میں تحریف کریں، یہ دشمن بھی ایک جملہ نہیں لا سکے کہ کربلا کے کسی بچے نے ہلکا سا شکوہ بھی کیا ہو، کاش ہم گھروں سے نہ آتے تو ہم پیاسے نہ ہوتے، یا کسی بچے نے ضد کی ہو کہ ہمیں واپس بھیجو، ہم نہیں آ رہ سکتے، ہم نہیں مصیبتیں برداشت کر سکتے. نہیں، یہ ہے وہ کربلا والے، یہ ہے وہ صبر کا درس. آج ہم کچھ گھنٹے بیوی کے لیے نکل آئے ہیں تو ہم تھکاوٹ کا اظہار کریں گے، ہم تھکن کا اظہار کریں گے. نہیں مومنات، ایسا آپ سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ جن کو بیوی نے انتخاب کیا ہے. آج علی اکبر کا پرسہ دے. علی اکبر وہ شہزادہ ہے جو حسین کی دل و جان ہے. جب ابراہیم کو خواب آئی تھی کہ میں ذبح کر رہا ہوں اپنے بیٹے اسماعیل کو، تو انہوں نے اسماعیل سے یہ کہا تھا کہ اے بیٹے اس طرح سے مجھے خواب آیا ہے. تو اسماعیل نے آگے سے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا جان خواب ہے، خواب کی آپ اب کیا خواب بتا رہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ بابا خواب ہے، کیا کر رہے ہیں، اب آپ مجھے ذبح کر دیں گے. نہیں، قرآن نے کیا لکھا؟ قرآن نے لکھا اسماعیل نے کہا یا ابدا افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ انجام دیں. کیونکہ وہ اسماعیل جانتے ہیں میرا بابا نبی ہے، اور نبی کا خواب نہیں ہوتا. یہ اسماعیل کی معرفت ہے. اگر وہ ابراہیم اسماعیل سے نہ پوچھتے، لے جاتے، جا کے ذبح کر دیتے، تو اسماعیل کی معرفت دنیا کو کیسے پتہ چلتی؟ اسماعیل کا توحید اور عشق الہی لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ اسی طرح سے بعین ہی جب یہ حسین کا قافلہ، فخر اسماعیل کا قافلہ، فخر ابراہیم کا قافلہ جب جا رہا تھا کربلا کی طرف، ایک منزل آئی، کچھ دیر کے لیے حسین کی آنکھ لگی تو ایک دم سے اٹھے اور یہ کلمہ پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ شہزادہ باپ کے بالکل پاس اس واقعہ سے تازہ ہوتا ہے کہ سائے کی طرح اپنے باپ کے ساتھ تھے. فوراً پوچھا بابا جان آپ نے یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں ابھی جب تھوڑی دیر آنکھ لگی تو مجھے ایک آواز آئی ہے کہ یہ سب موت کی طرف جا رہے ہیں، یہ سب موت کی طرف جا رہے ہیں. تو شہزادے نے پوچھا بابا جان السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹا ہم بالکل حق پر ہیں. تو پھر علی اکبر نے اپنی معرفت کا اظہار، فخر اسماعیل نے بتایا کہ پھر میرا عشق الہی دیکھو، اپنے دادا علی کا جملہ دہرایا لا یبالی امل موت واقع علیہ، ہمیں اب اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ واقع ہو جائے یا ہم موت پہ واقع ہو جائے. یہ ہے وہ عشق الہی علی اکبر کا، یہ ہے وہ شہزادہ. اب یہ قافلہ جب پہنچ گیا کربلا میں، واقعات آپ سنتی آئی ہیں کہ کس کس طرح کے حالات گزرتے رہے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی جو ابھی آنے والی ہے. شب عاشور
اس شب میں سب موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، شہزادہ قاسم موجود ہیں، رباب کی گود آواز ہے، قاسم موجود ہے، اونو محمد ماں کے خیمے میں موجود ہیں، یہ سارے شہزادے، یہ زہرا کے گھر کے پھول، یہ اولاد زہرا بس یہ ایک رات کی مہمان ہے، صرف ایک رات کی مہمان ہے۔ کل وہ دن آئے گا، وہ دن ایسا دن ہوگا تاریخ کا کہ جس کو تاریخ انسانیت قیامت تک نہیں بھلا سکے گی۔ قربانیوں کا دفتر کھل گیا، صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، مولا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کی آزان پوری دنیا کو سنانے کے لیے، اے بیٹا علی اکبر آج تم آزان دو گے، آج تم آزان دو گے، اور خدا تمہاری آزان کی اس آواز کو ایسی برکت دے گا کہ قیامت تک تمہاری یہ آزان کی گونج گونجتی رہے گی مسجدوں سے۔ مومنات ذرا تصور کیجئے، آپ بھی اذان علی اکبر ابھی سنیں گے، جب فجر ہوگی، بس ایک رات کا وقت رہ گیا ہے۔ سوچئے کربلا میں 10 محرم کو بیویوں نے جب علی اکبر کی آزان سنی ہوگی، ان پہ کیا گزری ہوگی کہ آج یہ آخری آزان ہم سن رہے ہیں، آج یہ آخری آزان ہے ہماری، یہ جو علی اکبر کی آواز ہم سن رہے ہیں۔ تو بس مومنات علی اکبر نے آزان دی، اس کے بعد قربانیوں کا دفتر کھل گیا، اصحاب شہید ہوئے، حبیب ابن مظاہر جیسے شہید ہو گئے، سہیل بن کین جیسے شہید ہو گئے، سارے مخلص جب چلے گئے، اب بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی۔ ایک مرتبہ اب علی بعض تاریخوں میں لکھا بنی ہاشم میں سب سے پہلے علی اکبر آئے مولا حسین کے پاس۔ سوچئے عالم غربت میں ضعیف باپ ہو اور جوان بیٹا آئے اور آگے باپ سے کہے کہ بابا مجھے اجازت دے دیجئے، میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے۔ اس غریب باپ، اس ضعیف باپ کا سہارا ہے، جوان بیٹا باپ کا بازو ہوتا ہے۔ اب جب علی اکبر نے یہ کہا تو مولا حسین نے کچھ نہ کہہ سکے، صرف اتنا کہا، اے میرے بیٹے علی اکبر، جس ماں نے تجھے پالا ہے نا، پہلے جا کے اس سے اجازت لے، پہلے جا کے اس سے اجازت لے۔ اب علی اکبر گئے زینب کے خیمے میں، اب علی اکبر کے دل میں شہادت کا شوق کتنا ہے کہ انداز کیا تاریخ نے لکھا، کس انداز سے اجازت لے رہے ہیں۔ جا کے تو اپنی ماں زینب کے گود میں سر رکھا، ماں نے سر زلفوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اور ایک مرتبہ علی اکبر نے پوچھا، پھوپھی زینب مجھے یہ بتائے کہ کیا آپ زیادہ محترم ہیں یا میری دادی فاطمہ زیادہ محترم ہے؟ زینب سمجھ رہی ہے لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں رہی، فرمانے لگی بیٹا میری ماں کہاں بلند رتبہ، میں تو اس کی ادنا سے کنیز ہوں، میری دادی کا رتبہ زیادہ ہے۔ پھر پوچھا پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے کہ کیا پھر فاطمہ کا بیٹا آپ کو زیادہ عزیز ہے یا اپنا بیٹا؟ اس طرح سے علی اکبر نے اجازت لی۔ جب اجازت مل گئی پھوپھیوں کو، جب مستورات کو، بنی ہاشم کی عورتوں کو پتہ چل گیا کہ علی اکبر میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں، سب تاریخ نے مکتب کی کتابوں میں لکھا کہ بنی ہاشم کی ساری عورتیں زینب کے خیمے میں آ گئی اور علی اکبر کے گرد حلقہ بنا لیا۔ حلقہ بنا کے کیا کہہ رہی تھی؟ ایک جملہ جو تاریخ میں لکھا وہ یہ کہہ رہی تھی، علی اکبر ارحموا غربتنا، ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو۔ مومنات یہ علی اکبر کے مصائب ہیں۔ ہمارے ساتھ میں امام اپنے راوی ابو بصیر سے کہتے ہیں، ابو بصیر جب ہمارے علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں جھجک کے نہ رویا کرو، شرما کے نہ رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے ماں جوان بیٹے۔ اللہ آپ کی نماز
علی اکبر کے صدقے سے ہمارے جوانوں کی خیر ہو. بس مومنات، تاریخ نے لکھا کوئی بھی کربلا کا جوان جب بھی میدان میں گیا جو منظر جو خصوصیت علی اکبر کی دیکھی کسی میں نہ دیکھی. اور جب مستورات نے حلقہ بنا لیا تو راوی کہتا ہے، حمید بن مسلم لکھتا ہے، 70 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا، 70 دفعہ خیمے کا جب علی اکبر خیمے سے نکلے اجازت لے لی. اب جو علی اکبر کو شہزادے کو ایک مرتبہ حسین نے سر سے لے کے پاؤں تک جوانی کو دیکھا، جوانی علی اکبر کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا ہوگا. اس کے بعد جب گھوڑے پہ سوار ہو گیا یہ شہزادہ، جب شبیہ رسول سوار ہو گیا تو ایک مرتبہ جب تک میں نہ کہوں نہ لے کے آئے، ابھی زیارت تو باہر رہنے دیں. جب یہ شہزادہ سوار ہو گیا اب رخصت کرنے سے پہلے حسین نے دستے دعا بلند فرمائے اور بلند فرما کے یہ کہا، اللہم اشہد اے اللہ اس گواہ رہنا اس قوم میں اپنا ایسا بیٹا بھیج